وقت کے ساتھ ساتھ تو ایک ایسا ہوا کہ سب سمجھ گئے مجھے، اب انہیں عزت دینا شروع کر دی، پیار سے دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ جب ان کے آخری دن آئے، یعنی کہ جب وہ فوت ہونے لگے، تو انہی دنوں میں انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، آخری دنوں میں۔ جب نہیں کہیں سے راستہ ملتا، پھر آپ سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگ، کسی نے کر دی تو ٹھیک، نہیں کی تو پھر باتیں سنو، کھانا بھی کھاؤ، اوپر سے جوتی نیچے سے کھانا۔ السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار۔ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ गुजर बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर का नाम सुनते ही लोगों के जहनों में ये सवालात आते हैं कि ये सिर्फ डांस ही करते हैं, या सिर्फ इनका काम ही सिर्फ डांस करना है या भीख मांगना है। ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि ट्रांसजेंडर इसके अलावा अक्सरियत जो है, बहुत सारे दूसरे ट्रांसजेंडर काम भी करते होंगे लेकिन अक्सरियत डांस करते हैं, क्या वजह है? एक पेशे के साथ क्यों जोड़ दिया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को? कुछ ऐसा है कि उनकी सबसे पहले तो फैमिली का होता है इशू, कि फैमिली वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। कुछ लाखों में एक है जो सपोर्ट करते हैं, वो पढ़ लिख के कोई ना कोई जॉब कर लेते हैं, जैसे पार्लर का काम हो गया, जब कोई अच्छी जॉब कर ली तो कर ली, वरना ज़्यादा तो ट्रांस ऐसे ही है कि माशरा भी आगे ऐसे ही है कि जब घर वाले कबूल नहीं करेंगे तो माशरे वाले कैसे कबूल करेंगे। बाहर जब इंसान निकलता है तो कैसे कैसे लोगों की नज़रियत होती है, आप शायद समझते हैं। बहुत बुरी बुरी नज़रों से भी देखा जाता है, हरासा भी किया जाता है इन लोगों को। हम लोगों को बहुत यानी कि मुश्किल पेश आती हैं जब हम गुरु के पास जाते हैं, इस फील्ड को अपनाते हैं। तो कोई अच्छे गुरु मिल गए तो हम डांसिंग करते हैं, डांसिंग वगैरह करते हैं। तो नहीं तो कुछ मांगने वाले भी हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो मांगने के लिए चल जाते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे हैं जो जिस्म फरोशी करते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता फिर ये ढूंढ लेते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना गुजर बसर करना होता है। जब कोई नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है वो गलत रास्ते इख्तियार करेंगे, तो बस इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, डांस की फील्ड में आप कितने अरसे से हैं? कब से आपने ये डांस वाला जो पेशा था इख्तियार किया, काम शुरू किया? किससे डांस सीखा? कितने अरसे से कर रही हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं 18-19 साल हो गए हैं, 18-19 साल हो गए हैं। लेकिन मेरी दादी गुर थी जिनका नाम हाजी शौकत था, वो हरम गेट में रहती थी और फौत हो गई, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मैंने सबसे पहले ये काम उनसे सीखा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था डांस का। तो वो भी बहुत उत्साह घराना था, यानी कि एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिनको बाज़ार हुसन भी कहा जाता था, उस जहाँ वो रहते थे उनका एक ख़ानदान ही हिस्सा था। मुझे बहुत शौक़ था। उन्होंने मुझे कहा कि अगर बेटा आपने कुछ बनना है तो सबसे पहले डांस सीखो। अगर आपने कुछ करना है लाइफ में, अगर यही कुछ करना है तो फिर आप डांस सीखो। फिर मैंने उनसे बहुत अरसा यानी कि 2 साल लगाए, डांस सीखा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी दी, सपोर्ट भी किया, उन्होंने मुझे सिखाया और मैं दिल से सीखी। आज तक कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ज़िंदगी में अब नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनकी बहुत कमी महसूस होती है मुझे क्योंकि मेरे बड़े थे, बुज़ुर्ग थे। उसके बाद फिर बाहर जब निकलते हैं, आपको पता है फंक्शन मेले ये वो सब किया, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ढल जाता है। अभी भी कर रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो कल गुजर गए वो आज है नहीं। कल में ही बहुत इज़्ज़त भी कुछ लोग देते हैं, कुछ नहीं है। कल में एक और चीज़ थी, लेकिन आने वाले वक्तों में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो इतने ट्रांस है कि समझ ही नहीं आती कि क्या करें, बहुत ज़्यादा ट्रांस भी हो गए हैं, तो शायद अब रोज़ी का भी थोड़ा बहुत मसला पेश हो जाता है। अच्छा मैडम रेशम, मुझे ये बताइए कि जब मतलब मैंने ये थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश की कि जब घर वाले कबूल नहीं करते, ठीक है, ट्रांसजेंडर को, उसके पीछे एक बड़ी वजह लोगों की बातें होती हैं कि मतलब बाप भाई या माँ ये कहते हैं कि जी उनके लोग कहते हैं जिन्होंने लड़का जो है जो खुसरा है जी, उन्होंने लड़का जो वो ख्वाजा सरा है, तुसी की समझते हो कि क्यों नहीं कबूल करते ज़्यादातर? मतलब बहुत सारे ट्रांसजेंडर रह भी रहे हैं माँ प्यो के नाल, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? सबसे पहले फैमिली से शुरू होते हैं।
کیونکہ جب فیملی والے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا کہ فیملی جب قبول نہیں کرے گی تو معاشرہ بھی قبول نہیں کرے گا. سب سے پہلے بڑے بھائی ہیں یا ابو ہیں، سب سے پہلے ماں تو ایک ایسی چیز ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی کی بھی ماں ہے، ماں تو پھر بھی قبول کرتی کہ میرا بچہ اگر غلط ہے تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے بچے نشہ ورگ ہیں، غلط کام کرتے ہیں، چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، ماں کہتی نہیں یہ میرا ہی بچہ ہے. تو ہمیں بھی کچھ ایسی مائیں ہیں جو گلے لگاتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، وہ اس لیے نہیں لگاتی کہ ان کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، خاندان والے، محلے دار والے باتیں کرتے ہیں، یہ تمہارا بیٹا چھکا ہے، یہ خسرا ہے، یہ لڑکی بنا ہوا ہے، یہ ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. لیکن وہ بیچ کی بات نہیں دیکھتے کہ اگر میرا بڑا بھائی ہے وہ ٹھیک ہے، کیوں اگر چھوٹا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اگر اللہ نے ہمیں بنایا تو اس میں کون سا ہمارا کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو بس اس کی وجہ سے گھر والے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی کہتے ہیں اس کو گھر سے نکال دو، میری بےزتی ہوتی ہے، میرا ایک نام خراب ہو رہا ہے. والد بھی یہ کہتے ہیں، بہت سارے یعنی کہ مار کٹائی مارتے بھی ہیں، بہت زیادہ زیادتی بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نام خراب کر رہا ہے، ہمارے خاندان کا نام خراب ہو رہا ہے، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہم کاروباری ہیں. یعنی کہ کوئی بھی کاروبار اگر چھوٹا بھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے کاروبار ہے، تو بڑا بھی کر رہے وہ خود اگر کچھ کرتے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، کچھ کرے تو ان کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک لڑکے ہیں. تو اگر ہم ذرا سے بھی چال بھال یہ کہ وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ہر بات پہ روک ٹوک. یہ اگر جب ہم نہیں سنتے ہیں تو جب بھی مار کھاتے ہیں، نہیں سنتے جب بھی مار کھاتے ہیں، پھر گھر سے نکال دیے جاتے ہیں. جب گھر سے نکلتے ہیں پھر محلے دار ایسے ہوتے ہیں، محلے سے نکل کے پھر جب ہم ان لوگوں کے پاس آتے ہیں تو اس فیلڈ میں بھی آ کے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے ایسے لوگوں کی نظروں سے گزرنا پڑتا ہے کہ بس کچھ کہہ نہیں سکتے. ایسے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو غلط نظریں ان کی ہوتی ہیں، کسی کے ہمارے بدن پر ہوتی ہے، چہرے پہ ہوتی ہیں. کچھ لاکھوں میں ایسے کچھ انسان ایسے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں، کہ جو عزت بھی دیتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ ہم پر باتیں بناتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. ہمیں ایک جیسے کیچڑ کا، جیسے گندا پانی سمجھا جاتا ہے. لوگ یہ سوچتے کہ یہ گند ہے، یہ کیچڑ ہے، تو یہ ہمارے محلے میں نہیں رہنے چاہیے، یہ ہمارے گھر میں نہیں رہنے چاہیے، یہ ہماری گلی میں نہیں آنے چاہیے. پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ. وہ یہ نہیں سوچتے اگر ہم کسی کے بچے ہیں تو آپ کے گھر میں اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس میں کوئی زیادت تو نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، آپ اس کو بھی گھر سے باہر نکالے. اگر ہم ایک محلے میں دو خواجہ رہا ہیں، دو ٹرانسجنڈر اگر ان سے مل رہے ہیں تو جب بھی لڑائی ہے، یہ دو کیوں ملے ہیں، ان کو بھی مار رہے ہیں. میرے ساتھ ایسے بہت سارے واقعے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی ہیں بڑے، انہوں نے بھی مجھے مارا بہت زیادہ. والد نے بھی بہت زیادہ، والد نے مجھے قبول ہی نہیں کرتے تھے. ایک امی تھی جب تک زندہ رہی تو بہت سپورٹ کرتی تھی، وہ بھی چھپ کے جب ابو نہیں ہوتے تھے تو جب زیادہ کھانا دے دیا یہ وہ تو ابو بہت غصے ہوتے تھے. ابو کہتے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یعنی کہ طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، تم نے اس کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ بدنامی ہے ہمارے بہت بڑا. میری امی سے رزق لے کے گھر میں مجھے چھپا کے کھانا دے دیا، یہ کہ ماں تھی نا وہ ایک. لیکن جب باہر آئے تو باہر کی دنیا میں بہت ایسے نہ اچھا کوئی ایسا ملا کہ جس میں کوئی لوگ ہمیں عزت دیں گے. کچھ بھی ابھی تک تو مجھے خود کو نہیں سمجھتے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، اپنی کہانی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر تک آپ، کتنے عرصے تک اپنے گھر میں رہی ہیں، گھر آپ نے کب چھوڑا، یا ابھی بھی گھر میں رہ رہی ہیں یا گرو کے پاس یا الگ سے رہتی ہیں؟ نہیں، میں تو شروع سے جب ابو نہیں قبول کرتے تھے، جب بھی میں چوری چوری اپنے گھر ضرور جاتے تھے. تقریباً میرے والد میرے ساتھ 13-14 سال نہیں بات کی، نہ بات چیت کرتے تھے، نہ جب اچھا نہیں سمجھتے تھے انہوں نے بات کیا کرنی تھی میرے ساتھ. تو گھر میں چوری چوری جاتے تھے، اپنے گروؤں کے پاس بھی رہتے تھے. لیکن وہ جب گروؤں کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے ہمیں گیٹ اپ کرایا، نچایا گیا، جو پیسے آئے انہوں نے رکھ لیے، تو ہمیں 100-200 دے دیا. تو زور میں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ نہیں وہ دوست تو لے کر آ گئے، گھر پہ دے دیا. تو ہمیں لیتی نہ لیتی ماں جو تھی، تو نہیں تو چوری چوری چھپ کے جاتے. کچھ پھر وقت کے ساتھ ساتھ تو ایک ایسا ہوا کہ سب سمجھ گئے مجھے، اب انہیں عزت دینا شروع کر دی، پیار سے دیکھنا بھی شروع کر دیا. جب ان کے آخری دن آئے، یعنی کہ جب وہ فوت ہونے لگے، تو انہی دنوں میں انہوں نے مجھے بہت پیار دیا. آخری ہی دنوں میں شاید ان کو احساس ہو گیا تھا، اس لیے تو اس کی وجہ سے ابو نے مجھے بہت پیار آخری دنوں میں دیا. پھر فوت ہونے کے بعد پھر بہن بھائی، بڑے بھائی نے بھی مجھے قبول کیا. یعنی کہ بہت عرصے بعد جب میں یہاں سے، ایک انسان جیسے ایک پتنگ کٹ جاتی ہے، کٹ کے پھٹ گئے، دنیا نے توڑ دیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا میرے ساتھ باہر جانے کے بعد. یہ تو مجھے پتہ ہے، اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ باہر جانے کے بعد کیا کیا ہوا میرے ساتھ، تو کس مشکل وقت سے گزرے.
پھر اس کے بعد گھر آئے تو ضرور، لیکن ابھی بھی جاتے ہیں بہن بھائیوں سے ملتے میں، ابھی بھی عزت دیتے ہیں، لیکن وہ نظریہ پھر بھی نہیں ہوتا. جانے خود کو محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ جیسے ایک بڑا بھائی ہے وہ گھر پہ آتے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. جب ہم جاتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، یعنی کہ دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ ہم کما کے رہتے ہیں، بھانجے کے لیے کوئی چیز لے لی، بھتیجے کے لیے لے لی، بہن کے لیے لے لی، بہنوئی کے لیے لے لی، تو جانے کیوں پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتے، کہیں کمی فیل ہوتی ہے. ایک کمی محسوس ضرور رہ جاتی ہے ان میں، اور میں شاید یہی فرق ہے کہ ہم ٹرانس ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ لگتا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ان نظر سے عزت بھی دیتی ہے. ابھی بھی میری سسٹر کا فون آیا ہوا تھا کہ گھر آ جاؤ، تو میں تقریباً 3 ماہ کے بعد کراچی سے آئی ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا گھر آنے میں کہ مجھے صبح آنا ہے گھر. تو جانا تو ضرور ہے. گھر ایک ایسے جیسے ایک مہمان انسان جاتا ہے تو جیسے ایک جیل لگا لو، گھر بھی ایسا ہو گیا ہمارے لیے. جب باہر پھرنا ہے گروہوں کے پاس جاتے ہیں تو گروہ بھی ماشاءاللہ ایسے گروہ بھی ہیں جو بہت زیادہ ظلم زیادتیاں، بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. اگر ان کے چیلے ہو گئے ہیں تو اگر ان کی بات نہیں سنی تو ہمیں وہ آگے بھیج دیتے ہیں. ماں باپ تو بھیجتے نہیں ہیں، وہ ہمیں آگے بھی بھیج دیتے ہیں. یہ 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، یہ 10 لاکھ کا ہمارا چیلا ہے، تو ہمیں آگے بھی بھیج دیتے ہیں. پھر وہ اب جب ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی بات، اگر کوئی آخر انسان ہے، کبھی بات نہیں دل کو اچھی لگتی تو وہ ان کی ماننی پڑتی ہے. نہیں مانی تو وہ آگے میں بھیج دیتے ہیں. جیسے منڈی میں ایک جانور کو بیچا جاتا ہے، ان جانوروں سے بھی بدتر ہے اس فیلڈ میں ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے. یہ فیلڈ ہے ٹرانس کی بہت لمبی، بہت گہرائی والی ہے، تو لیکن اس میں بھی بہت کم ہیں ہمارے ٹرانس جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جائزہ دیتے ہیں. لیکن بہت مشکل، جہاں تک میں دیکھے کہ ٹرانس ملتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں. پارٹیوں میں آپ کو نظر آئیں گے، فنکشنوں پہ نظر آئیں گے، لوگوں کو ہنساتے نظر آئیں گے، سب کو. جیسے ابھی آپ دیکھا کہ میں فنکشن کر رہی ہوں تو ہنس رہی ہوں گے، لیکن یہ تو اندر کی بات ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کفن مردے کا حال کفن ہی جانے، ہمارا وہ حال ہوتا ہے. تو دنیا میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو بہت مشکل عزت ملتی ہے. میں نے یہ دیکھا، چاہے جتنی بڑی بھی، ابھی بھی بہت ایسی جو خواجہ سرائے ہیں، پتنی کوئی NGO میں کام کر رہی ہیں، جو پڑھی لکھی ہیں، کوئی کس میں لگی ہوئی ہیں، کوئی کس میں لگی ہوئی ہیں، وہ ضرور کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ لوگ ہنستے ہیں. وہ چکا جا رہا ہو، دیکھی یار کتنا ٹیٹ ہے گا، ایسے غلط باتیں کرتے ہیں. کبھی ان کا جسم دیکھ رہے، اگر ذرا سے کپڑے ویسے رکھ، دوپٹہ سرک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یار یہ پیس بہت اچھا ہے. پھر کیسی گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اگر بات کر لی تو جب بھی فساد ہے، نہیں کوئی بات کی تو جب بھی ان کے ساتھ ان کو جواب دے دیا. وہ ہم سے ہمارے ظاہر ہوٹنگ کریں تو ہمارا غصہ تو انسان کو آتا ہی ہے، تو ان کو جواب دے دیا. جب بھی لڑائی نہیں دیا تو برداشت بھی بہت مشکل کرتے ہیں ہم لوگ. کچھ ایسے بہت زیادہ برداشت کرتے، جب برداشت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جب آپ مجھے برا کہتے رہو کہ ظاہر ہے میں بھی تو آپ کو جواب دوں گا. جب جواب دے دیا تو پھر وہی لڑائی جھگڑا، مار کٹائی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسٹل لے کے آ جاتے ہیں، نہیں کسی کی بات سنی تو کہیں گے ہم تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، بال کاٹ دیں گے تمہارے. تو زیادتی کرتے ہیں، جسمانی زیادتی بھی کرتے ہیں، ہراساں بھی کرتے ہیں. ایسے ہی پولیس والے بھی ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. جب باہر فنکشن سے آ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کتنا کما کے لائے ہو، کیا کر رہے ہو، بہت زیادہ وہ بھی ٹارچر کرتے ہیں. ٹائم ضائع کرتے ہیں، خرچہ مانگتے ہیں. سنتے بھی بہت کم ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے، کسی نے مار دیا ہے، جب پیٹ دیا، جب گالی بک دیا ہے، اگر انسان ہے تو ہم ان کے پاس چلیں گے تو بہت کم سنیں گے ہماری. اگر کوئی اور آگے ہے تو ان کی، اگر پیسے والا ہے، جو کوئی آدمی ہے، جو کوئی لیڈیز ہے تو ان کی پھر سن لیں گے. ہماری تو وہ پہلے 10 مذاق اڑائیں گے. کہاں ہاتھ لگایا تھا، کیوں گیا تھا، تو نے اس کا مال کھایا ہوگا. ہاں بھائی کیا ہو گیا، ہم نے تو اس سے بات نہیں کی. تو ایسے سے پولیس والے بھی زیادتی کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے اب کرونا چلا ہوا تھا، پورا یہ سال تو آپ کو پتہ ہے کرونا میں ہی گیا ہے. ہاں، کرونا میں کس طرح آپ نے کرونا کا یہ تھا کہ گزارا کیا؟ بہت مشکل گزارا. نہ فنکشن تھے، نہ ہی تو مانگنا تھا اتنا. جیسے جب فنکشن نہیں ہوں گے تو ظاہر ٹرانس مانگیں گے. جب مانگنا بھی نہیں ہے تو ٹرانس کیا کریں گے بھائی، کیا کریں. اب جسم فروشی کریں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے 100 بیماری ہیں. جیسے ایڈس چلا ہوا ہے، HIV جس کا بہت زیادہ بیماریاں نکلی ہوئی ہیں آج کل. تو لوگ کچھ ٹرانس کرتے، جب مجبوری ہو جاتی تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے. جب نہیں کہیں سے راستہ ملتا پھر آپ سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگ، کسی نے کر دی تو ٹھیک، نہیں کی تو پھر باتیں سنو، کھانا بھی کھاؤ، اوپر سے جوتی نیچے سے کھانا.
تو کافی ایسی NGO تھی جو 2-3 ہیں جن کا نام سورے نہیں آ رہا, تو انہوں نے ہیلپ کی خواجہ سراؤں کی. میں ایسے کہتے کہ انہوں نے ہمیں راشن بھی دیا ان دنوں میں, یعنی کہ کھانا وغیرہ بھی دیا, کپڑے بھی دیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک راشن جو 6 مہینے میں ایک راشن ملے گا 1 مہینے کا, وہ 6 مہینے کا گزارا تو نہیں ہوگا, بجلی کا بل تو نہیں بھرے گا, مکان کا کرایہ تو نہیں جائے گا, اور بھی انسان کی سو خواہشات ہوتی ہیں. یعنی کہ بہت سارے مسئلے ہیں, جتنی باتیں کرو اتنی کم ہے. زندگی ایک مسئلہ ہے خاص طور ٹرانس کے لیے. وہ اس لیے کہ اب آپ ہیں تو لڑکے کہیں بھی ہیں, کہیں جاب کر سکتے ہیں, کہیں نوکری کر سکتے ہیں, چھوٹی کریں یا بڑی کریں, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اگر کسی دکان پہ جاتے ہیں, ان کو جاب کا کہتے ہیں, وہ پہلے اس سے کوئی بات کرے, وہ پہلے جس نیچے سے سر دیکھے گا یہ کیا چیز ہے. اگر کسی دکان پہ کر رہے بھی ہیں تو ان کی 10 باتیں سنو, وہ بھی کہے گا چلو بھائی نیچے اترو, تم ہماری بےعزتی کروا رہے ہو. ایسے ہوئے کہ مجھے پچھلے دنوں میں بہت زیادہ, یعنی کہ ایک انسان ہے, ایک لائف میں چلتے چلتے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی اس فیلڈ سے. تو میرا دل کرتا تھا کہ میں چھوڑ دوں. میں نے فیلڈ چھوڑ دی بالکل. میں نے بال کٹوا دیے. یہ میرے پنجاب ملتان والوں نے ٹرانس کو سب کو پتہ ہے, بال شال سب کچھ کٹوا کے میں نے یہ فیلڈ چھوڑ دی تھی بالکل, جیسے ایک لڑکا ٹائپ انسان ہوتا ہے. ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بال رکھ کے آگے پف رکھ لیا تھا میں نے. پھر میں نے ایک ہوٹل پہ, یہاں ملتان میں ایک ہوٹل اس پہ کام کیا, جہاں رات کو میں نے 10,000 20,000 کمانا ہے, تو صرف 50 روپے دہاڑی پہ میں نے کام کیا. صبح 9 بجے جانا, رات کو 12-1 بجے آنا ہے. تو کیا ان کی کڑھائیاں صاف کرنی ہے, ٹیبل میں نہیں کرنی ہے, جھاڑو دینی ہے, برتن دھونے ہیں, جیسے ہوٹل کا ایک کام ہوتا ہے. تو وہاں میں نے 2 سال کام کیا. سال تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اندر ہی, یعنی کہ برتن شرتن انہوں نے رکھا جو ہوٹل کا ہوتے کڑھائی گوشت کے. جب انہوں نے مجھے باہر نکالا تو وہی باتیں میرے سامنے آئی. تو پھر صاحب بھی مجبور ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے, لوگ آتے ہیں تمہاری وجہ سے, لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ وہ ہے, تو میں چلے جاؤں یہاں سے. نہیں کہ انہوں نے مجھے برا گالی نہیں بکی, یعنی کہ لیکن انہوں نے ایسی طریقے سے بات کی نا کہ اندر سے دل ٹوٹ گیا. تو سوچے کہاں جاؤں, اب تو میں نے بال بھی کٹوا دیے, اب میں نے یہ فیلڈ بھی چھوڑ دی. اگر میں دوبارہ اس ٹرانس میں جاؤں تو یہ تو میرے ساتھ بہت ظلم کریں گے, وہ کہیں گے اب کس منہ سے آئے ہو. پھر میں نے کہیں اور جاب کرنی چاہا, وہاں بھی میرے ساتھ ایسا ہوا. پھر میں نے کسی گھر میں کام کیا, یعنی کہ فیملی گھر میں, جھاڑو پوچھا یہ وہ. تو ان کے گھر بھی 3 مہینے میں نے کام کیا تھا یہیں ملتان میں. تو ان کے گھر میں بھی یہی کچھ چل رہا تھا. ان کا لڑکا آتا تھا, الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا, کبھی کچھ غلط ہاتھ کرتا, کبھی کچھ غلط ہاتھ کرتا. پھر میں نے خود ہی چھوڑ دی. میں نے کل کو اونچ نیچ ہو جائے, وہ کہیں گے ہمارا بچہ خراب کر دیا, وہ چاہے وہ خود خراب ہے, نام میرا ہو جائے گا. تو میں نے وہ چھوڑ دی. پھر مجبوراً اس فیلڈ میں مجھے دوبارہ آنا پڑا. جب دوبارہ ہیں تو ابھی تک اس فیلڈ میں ہوں. کیوں لوگ آوازیں کستے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے بنیادی طور پر, یا کہ اس کی مین ریزن کیا ہو سکتی ہے, وجہ کیا ہو سکتی ہے, لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہم جیسے لوگوں کی فیلنگ نہیں سمجھتے. ہاں ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ہماری فیلنگ نہیں سمجھے. اگر وہ ہماری فیلنگ سمجھیں گے تو شاید نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کی فیلنگ کا آپ کو پتہ ہے, ہماری فیلنگ کا ہم کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی وہی ایک انسان, جیسے نیچ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیچ ہے, یہ بہت غلیظ سے بھی غلیظ ہے. وہ اپنے آپ اپنا اسٹیٹس بنائی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹیٹس, ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں, شاید یہ انسان نہیں ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ جس ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے. تم بھی محمد کا کلمہ پڑھتے ہو, ہم بھی پڑھتے ہیں. یہ مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, یعنی کہ کوئی بھی مذہب ہے, ہمارے ہر مذہب میں ٹرانس ہے. بالکل ہمارے ہر مذہب میں, یعنی کہ وہ اور پاکستان میں چلے جاؤ, پاکستان سے باہر بھی چلے جاؤ, کنر بھی کہتے ہیں, چھکا بھی کہتے ہیں, پتہ کیا کیا نام رکھے ان لوگوں نے. تو لیکن سب ہیں بہت کم پیسے بھی. کافی ایسے کنر ہیں, ابھی نام دیکھ رہے ہیں کہ کنر کتنا کما رہے ہیں. کچھ ایسے کنر ہیں جن کا نام ہے, جیسے میڈم کا نام ہے ہاشم کا, میک کا, اس کا. تو عزت کہاں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کہتے تو ان کو بھی خسرا ہے, چھکا ہے, خواجہ سرا ہے, ٹرانس ہے. عزت بہت کم لوگ دیتے ہیں. وہ ان کے ایک سوچ ہے ان کی چھوٹی, جہاں تک میرے ذہن, ان کے ایک مائنڈ ایسا ہے کہ دوسروں کو گرا کے دیکھنا ہے. احساسات کے بارے میں, فیلنگز کے بارے میں نہیں جانتے, کیونکہ اپنے اندر تو وہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی کر کے آ رہے تو وہ سب کچھ ہے. اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو وہ ہمیں یوں دیکھتے ہیں. اگر ہم کسی رینٹ پہ مکان لے لیے, محلے میں رہ رہے ہیں, تو وہاں ہمارے لیے مشکل ہے. گھر میں رہ رہے ہیں, گھر محلے سے باہر نکلے ہیں, گھر سے باہر نکل پڑے ہیں, تو گلی والے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا, اچھا یہ ان کا لڑکا ہے,
दूसरा इनका लड़का, अगर महल्ले में आ गए, इनको किराए पे मकान नहीं दो, ये तो मोहल्ला ख़राब कर देंगे। तो इनसे पूछा जाए हम क्या करेंगे, हम मोहल्ला कैसे खराब होगे? मोहल्ला तो तब खराब, आप हमें इज्जत दोगे तो हम आपको इज्जत देंगे। इतने भी ट्रांस बुरे नहीं हैं, आप हमें प्यार करो, इज्जत करो। जब हम लोगों की खुशियों में जाके एक खुशियाँ बांट दे, अपना अंदर का दुख खत्म करके दूसरों को खुशियाँ बांटते, तो हम आपके साथ क्यों ज्यादती करेंगे? आप लोग हमारे साथ ज्यादती करते, हम तो नहीं करते किसी के साथ। अच्छा, आपके दिल में बहुत सारे एहसासात और जज्बात है, ये आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा हिस्सा हम देख रहे हैं जो लोगों की नज़रों से ओझल है, जो लोग नहीं जानते। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ख्वाहिश पिनपती है, कोई ना कोई ख्वाहिश इंसान के अंदर होती है। आपकी क्या ख्वाहिश है जो आप चाहती हैं कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए? मेरे जहन में एक ख्वाहिश यही है कि ट्रांस तो शायद ज़िंदगी जब ख़त्म हो, तो जब ख़त्म हो ट्रांस की ज़िंदगी कैसी हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती कि कोई ऐसा कुछ करूं कारोबार जिसमें एक मेरा नाम हो, ठीक है, जिसमें मेरी खुद की एक पहचान हो, जिसमें यानी कि मैं किसी के नीचे नहीं हूँ, मेरा एक अपना कारोबार हो, मेरी अपनी एक लाइफ हो, जहाँ लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने, इज्जत दें, जहाँ वो ये कहें कि नहीं ये भी इंसान है, ये भी लोग हैं, इनकी इज्जत करेंगे। यार मेरे दिल में पढ़े लिखे नहीं मैं, लेकिन दिल में शायद अगर पढ़े लिखे होते तो शायद कर लेते, लेकिन काफ़ी ऐसे नहीं भी पढ़े लिखे, दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं कोई ऐसा कारोबार करूं, कोई ऐसी लाइफ बनाऊं कि जिसमें आगे जाके मेरे लिए मुश्किलात पैदा ना हो, लोग मुझे इज्जत दें, लोग मुझे एक अच्छी नज़रों से देखें। आखिरी सवाल, क्या पैगाम देंगी आप लोगों को, आम लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए? प्रोग्राम के ज़रिए तो ये कि आपने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मेरे दिल की जो बातें थी कभी किसी से मैंने शेयर नहीं करी, आपने पूछा तो मजबूरन बताना पड़ा मुझे। इतने साल हो गए मैंने कभी इंटरव्यू ये शुक्रिया इन चीज़ों में कभी पढ़े नहीं, क्योंकि इसलिए कि अगर हम ये भी मैंने इतनी बातें की हैं तो अगर कोई इंटरव्यू देखेगा, आखिर ज़ाहिर है हज़ारों लोग देखेंगे, तो उनके भी ये देखने के बाद भी वो बातें करेंगे। अच्छा, उनका माइंड नहीं ख़त्म होगा, वो ये नहीं सोचेंगे ये नहीं ये भी इंसान है, इनके बारे में भी कुछ सोचे। लेकिन मेरा आम जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी दुनिया है, ये सबसे ये कहना है कि खुदारा मेहरबानी करे, इन जैसे लोगों को, जितने भी गरीब हैं, अमीर हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, ख़ास तौर ट्रांस को ये समझे, ये इज़्ज़त देंगे तो ये लोग आगे बढ़ेंगे। जब ये इज़्ज़त ही नहीं देंगे तो इनका यही काम होगा मांगना, ताली पीटना, नाचना, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। जब और कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये जिस्म फरोशी करेंगे, इनके अलावा तीसरा चौथा रास्ता उनके पास कोई नहीं होता। जब और तो कुछ नहीं कर सकते, चोरी डकैती तो ये कर नहीं सकते, डाके तो ये मार नहीं सकते, इन्होंने यही कुछ करना होता है, मांगना, नाचना, तो फिर जिस्म फरोशी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपकी गुफ्तगू ने ये हमें चीज़ सिखाई है कि एहसासात और जज्बात हर इंसान में यकसा नहीं होते। आप जज्बात और एहसासात से भरी पड़ी हैं। मुझे बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैंने आपकी फीलिंग्स और आपके एहसासात को अंदरूनी तौर पर समझने की कोशिश की है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया।